पावर एंड सेक्स स्कैंडल, बड़े बड़े लीडरों और रहनुमाओं के नामों का जिक्र आया है। लॉर्ड माउंटबेटन का भी नाम आता है। इसके करियर की सबसे बड़ी तबाही 1947 की तक़सीम हिंद। फिरोजपुर और गुरदासपुर के लोगों को तो मालूम ही नहीं था खित्ता जो है इंडिया में जा रहा है या पाकिस्तान में। हुकूमत ने इतनी बड़ी माइग्रेशन के इंतजामात ही नहीं किए थे। वो हम जिन्स परस्त थे, छोटे छोटे बच्चों की तरफ शदीद कशिश रखता था। सकलैन इमाम को सलाम कबूल कीजिए। हाल ही में मीडिया पर दोबारा से ज़ेर बहस बनने वाले पावर एंड सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन, इसमें मगरबी दुनिया के बड़े बड़े लीडरों और रहनुमाओं के और नामी ग्रामी शख्सियतों के नामों का जिक्र आया है, जिनमें बरतानवी शाही ख़ानदान के एक शहज़ादे एंड्रयू ऑफ माउंटबेटन विंडसर, उसकी भी कहानी बहुत मशहूर हुई थी। पहले तो तरदीद करते रहे, मगर हाल ही में इस स्कैंडल की दस्तावेज़ात अफशा होने के बाद अब प्रिंस एंड्रयू के इस स्कैंडल में मुलव्वस होने पर कोई शक नहीं रहा है। अगर ज़रा तारीख़ को देखें तो प्रिंस एंड्रयू को बरतानवी शाही ख़ानदान के इस तरह के पहले शख्स नहीं थे जो इस किस्म के किसी स्कैंडल में मुलव्वस थे। इनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन का भी नाम आता है। जी हाँ, ये वही लॉर्ड माउंटबेटन जो बाद में यूनाइटेड ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वाइसराय बनता है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जिनको ख़ानदान के लोग अंकल डिकी कहा करते थे। अंकल डिकी ये सन 1900 में बरतानिया के शाही ख़ानदान में पैदा हुए थे। वो मलिका विक्टोरिया का पोता था और जॉर्ज बादशाह जो शिशम थे, ये किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, उनका ये चचाजाद भाई था। और प्रिंस चार्ल्स जो अब बरतानिया के बादशाह हैं, किंग चार्ल्स हैं, उनका ये सबसे करीबी मुशीर और एजाज़ी दादा था। बरतानवी टेलीविज़न, स्कूल की किताबें और शाही म्यूज़ियम आज भी लॉर्ड माउंटबेटन को बहादुर नेवल ऑफिसर, जंग अज़ीम दोयम का हीरो और वो मेहरबान वाइसराय बताते हैं जिसने इंडिया को आज़ादी अता की। लेकिन सच इसके बिल्कुल बरक्स है। वो एक इंतहाई मग़रूर, लापरवाह, ख़ुद पसंद, ख़तरनाक और मकरूह किरदार का हामिल शख्स था, जिसकी गलतियों से 20 लाख के करीब बेगुनाह इंसान जनूबी एशिया के हलाक हुए और जिसके घिनौने जिनसी जुराइम ने दर्जनों बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह की। शाही ख़ानदान में पैदा होने की वजह से वो बरतानिया के शहज़ादा थे। ख़ानदान ने उसे प्रिंस लुई ऑफ बीटनबर्ग, जो कि जर्मन नाम बनता था, वो दिया था। तो जर्मन नाम होने की वजह ये थी कि बरतानवी शाही ख़ानदान का जर्मन सकाफ़त से गहरा ताल्लुक़ था। मगर पहली जंग अज़ीम में जब बरतानिया में जर्मन नामों से नफ़रत बढ़ गई तो उसके पूरे ख़ानदान ने अपना नाम बदल कर माउंटबेटन रख लिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सिर्फ 14 बरस की उम्र में उन्हें रॉयल नेवी में एक आला अफसर की नौकरी मिल गई, कमीशन मिल गया। ना कोई इम्तिहान, ना कोई काबिलियत, बस शाही खून। आम आदमी होता तो शायद कभी मुलाजिम भी ना रखा जाता, मगर वो तो जल्द ही एडमिरल के ओहदे तक तरक्की पा गए। तो दूसरी जंग अज़ीम में इसे एक बहुत बड़ा ओहदा मिला, चीफ ऑफ कंबाइंड ऑपरेशंस ऑफ ईस्टर्न एरिया, यानी छोटे हमलों की मनसूबाबंदी का सरबराह। 1942 में इसने डीपे रेड नामी मिलिट्री ऑपरेशन किया था। 6000 से ज़्यादा फ़ौजी, जिनमें ज़्यादातर नौजवान कैनेडियंस बैकग्राउंड से थे, उनकी मदद से फ़्रांस के शहर डीपे पर हमला करना था और ये हमला किया। माउंटबेटन ने इन नौजवानों से कहा था कि हम जल्दी से जाएंगे और फ़ौरन वापस आ जाएंगे, बस ये एक किस्म की एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। मगर ये ख़तरनाक तरीन मिलिट्री ऑपरेशन था। नतीजा ये निकला कि 9 घंटे के बाद इस ऑपरेशन में कैनेडियन नौजवानों का खौफनाक अंजाम हुआ। 3500 लड़के कैनेडियन नौजवान हलाक हुए या ज़ख्मी हुए या कैदी बना लिए गए। कनाडा के लोग आज भी इसे माउंटबेटन की हिमाकत कहकर इस अलमिए का जिक्र करते हैं। इतनी बड़ी गलती पर क्या उसे कुछ सज़ा मिली थी? जी नहीं, परेशान ना हो, बल्कि उसे तरक्की मिल गई, क्योंकि वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके करियर की सबसे बड़ी तबाही
1947 کی تقسیم ہند یعنی پارٹیشن آف انڈیا، جس پر بہت تیزی اور بغیر کسی مناسب منصوبے کے ساتھ عمل کیا گیا، کوئی تیاری ہی نہیں تھی۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے تھا کیا ہوا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ دیوالیہ ہو چکا تھا، انڈیا چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ تو اس وقت برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے مارچ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائس رائے بنا کر بھیجا اور کہا کہ جون 1948 تک اقتدار منتقل کر دو مقامی رہنماؤں کو، مقامی جماعتوں کو۔ تو ماؤنٹ بیٹن دہلی پہنچا، حالات دیکھ کر گھبرایا اور اعلان کر دیا کہ نہیں، اب تو 15 اگست 1947 کو ہی آزادی دے دیں گے، یعنی 10 مہینے پہلے۔ 5 مہینے میں 4 کروڑ انسانوں کو 2 ملکوں میں تقسیم کرنا تھا اور لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنی تھی۔ سرحدیں کھینچنے کا کام ایک لندن کے وکیل سر ریڈ کلف کو دیا گیا، جس نے اس سے پہلے کبھی انڈیا دیکھا ہی نہیں تھا، وہ آیا ہی نہیں تھا یہاں پہ۔ تو 5 ہفتوں میں شراب پیتے پیتے اس نے نقشے پر لکیر کھینچ دی۔ ماؤنٹ بیٹن نے سرحد کا اعلان آزادی کے 2 دن بعد کیا، یعنی 17 اگست کو کیا تھا، جب لاکھوں لوگ رستوں میں تھے کہ ادھر جائے۔ فیروز پور اور گرداسپور کے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خطہ جو ہے انڈیا میں جا رہا ہے یا پاکستان میں۔ نتیجہ، تاریخ کی سب سے بڑی خون ریز ہجرت، ہندو مغرب کی طرف اور مسلمان مشرق کی طرف۔ سکھ کانگریس کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس طرح وہ مسلمانوں کا نشانہ بنے اور مسلمانوں کو نشانہ بھی بنایا۔ گاؤں جلے، ریل گاڑیاں لاشوں سے بھری آئیں، نہریں لاشوں سے ہٹ کٹ گئیں، عورتیں کنویں میں چھلانگ لگاتی رہی، کنویں عورتوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ ریسرچرز اور مورخین آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جلدی اور لاپرواہی والی منصوبہ بندی ماؤنٹ بیٹن کی ذاتی خواہش تھی۔ لندن نے جلد بازی کا نہیں کہا تھا۔ جب پوچھا گیا تو اس نے کہا سکھوں نے فساد کے بیج بوئے، اپنی غلطی کے بارے میں ایک لفظ نہ بولا۔ 1947 کی تقسیم میں ماؤنٹ بیٹن کے کردار کو اکثر بڑھتی ہوئی ہندو مسلم کشیدگی کے تناظر میں ایک ضروری برائی یعنی نیسیسری ایول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر اس کی جلد بازی نے ایک ناگزیر تقسیم کو انسانیت سوز تباہی اور تاریخی المیہ میں بدل دیا۔ ناقدین کے مطابق یہ پارٹیشن ایک زبردستی کی دوڑ تھی، جس میں نہ سرحدی مذاکرات کا وقت ملا، نہ مہاجرین کے انتظامات کے نتیجے میں کوئی ایک آپ کہہ لیں کہ انتظامات کیے گئے، اور ہوا کیا، پھر ایک موتھ ایٹن پاکستان بنا جسے جناح نے کٹا پھٹا قرار دیا، جس نے بڑے پیمانے پر انتقامی خون ریزی اور اس غارت کو بھڑکا دیا، کیونکہ ہندو، مسلمان اور سکھ نئی سرحدوں کے آر پار بھاگنے لگے، اپنے اپنے اثاثے چھوڑنے لگے۔ اگر کوئی اپنے ساتھ زیورات لے جا رہا تھا یا کسی کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی تو وہ مخالف کے لیے ایک قسم کا لوٹ مار کا سامان تھا۔ اندازے لگائے جاتے ہیں کہ اس تقسیم کے دوران کم از کم 2 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے، جو کہ ایک برٹش سول سرونٹ پیڈرل مون ان کا ہی اندازہ تھا، اور انہوں نے یہی کتاب بھی لکھی، اس میں یہی اعداد و شمار تھی۔ جبکہ ایک اوپن سورس ریسرچ سائٹ ہے امریکہ کے کچھ محققین نے بنائی ہے، 1947 پارٹیشن آرکائیو، تو اس اوپن سورس کا اندازہ ہے کہ 20 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے ہیں اس پارٹیشن کے دوران۔ ظاہر ہے اس کی آتھینٹک ویلیو ہم کوئی بھی نہیں دے سکتا، سب کے سب اندازے لگاتے ہیں، اور اس میں اورل ہسٹری بھی اب شامل ہوتی جا رہی، تو بہت ساری نئی باتیں آ رہی ہیں۔ جبکہ اس تقسیم اور ہجرت کے دوران بے گھر ہونے والوں کی تعداد 1 کروڑ 20 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 80 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور بے گھر ہونے والے زیادہ سے زیادہ افراد کے بارے میں تحقیقی ادارے واکس ڈیو ریسرچ کے مطابق کم از کم 1 کروڑ 80 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے، یہ ان کی فائنڈنگز ہیں۔ ظاہر اس میں اورل ہسٹری ملا کر چل رہی ہے، ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے ہی نہیں، جو ہے وہ بہت ہی کم بتاتی تعداد، جو صرف 2 لاکھ ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ لاشوں سے بھرے ہوئے ریل کے ڈبے پہنچتے، بستیاں جلا دی جاتی، عورتوں کو اغوا کیا جاتا، وہ اس انجام سے بچنے کے لیے اجتماعی خودکشی پر مجبور ہوتی۔ ماؤنٹ بیٹن کے حمایتی اس تباہی کا الزام نہرو اور جناح جیسے رہنماؤں پر ڈالتے ہیں، مگر اس کی جلد بازی پر نہیں، جسے برطانیہ کی جنگ کے بعد کی کیا کہہ لیں کہ فٹیگ اور شاید اس کی اپنی بے صبری نے افراتفری کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا، کیونکہ حکومت نے اتنی بڑی مائیگریشن کے انتظامات ہی نہیں کیے تھے۔
بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الزام جو سکھوں پر ڈال دیا کہ انہوں نے آنے والے فساد کے بیج بوئے، مگر وہ یہ نظر انداز کر گیا کہ اس نے نہ تو بروقت فوج تعینات کی تھی، نہ ہی مؤثر ثالثی کی تھی، اور نہ انتظامات کیے تھے۔ پاکستان نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر انڈیا نوازی کا الزام لگایا، مگر اصل نقصان وہ لاکھوں لوگ تھے جو سلطنت برطانیہ کے نکلنے کے اس جلد بازی والے منصوبے کی چکی میں پس گئے۔ یہی جرائم تھے اس کے جو سیاسی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے کردار پر اگر اور غور کیا جائے تو یہ اس کی ایک ایسی شادی تھی جو مفاد اور اوپن میرج، یہ آزاد تعلقات والا ایک شادی تھی۔ یہ اس کا ذاتی کردار بھی تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کی 1922 میں ایڈوینا ایشلی سے ایک فیری ٹیل جیسی شادی ہوئی تھی، کسی ایک مالیاتی بیل آؤٹ کی مانند تھی کہ یہ کوئی امیر نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، تو اس نے ایڈوینا ایشلی سے شادی کی، جو کہ اپنے نانا کی میراث سے کچھ تقریباً سمجھے کہ 16 لاکھ پاؤنڈ، جو آج کے حساب سے کئی ملین پاؤنڈز بنتے ہیں، وہ اس کو ترکے میں ملے تھے، جبکہ ماؤنٹ بیٹن کی بحریہ کی لیفٹیننٹ کی جو معمولی تنخواہ تھی اس کی شان و شوکت کے لیے ناکافی تھی۔ تو لہٰذا دونوں نے ایک اوپن میرج کانٹریکٹ کر لی، جس کی بنیاد دونوں کو تعلقات رکھنے کی کھلی آزادی تھی۔ آج شاید مغرب میں یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے اوپن میرج، لیکن اس کے زمانے میں یہ بالکل قابل قبول نہیں تھا اس معاشرے میں۔ لیکن یہ کیونکہ پریولیج خاندان سے، طبقے سے، ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا یہ جو چاہے کرتے ہیں۔ تو ایڈوینا کے کم از کم درجن بھر عاشق تھے، جن میں اداکار بینی راجرز اور گلوکار پال رابنسن بھی شامل تھے، جبکہ لوئی ماؤنٹ بیٹن 1931 سے فرانسیسی اداکارہ یولا لیٹیلیا کے ساتھ تعلق میں تھے، جو تا حیات جاری رہا۔ ایڈوینا کی بیٹی پامیلا کے مطابق اس سمجھوتے کی وجہ یہ تھی کہ لوئی اپنی بیوی کے دیگر مرد و زن کے ساتھ مسلسل تعلقات کی وجہ سے دلی طور پر ٹوٹ چکا تھا، یعنی ماؤنٹ بیٹن، جس کے بعد دونوں نے ایک قسم کی ماڈس ویوینڈی، یعنی ایک جینے کا ایک قابل قبول طریقہ بنا لیا، جس میں جذباتی قربت تو تھی، ساتھ رہتے بھی تھے، مگر روایتی ازدواجی زندگی کمزور پڑ گئی تھی۔ دونوں الگ الگ پارٹنرز کے ساتھ رہتے تھے یا سوتے تھے۔ تو لیڈی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے عاشقوں کے بارے میں ایک انڈین کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو کا نام بھی آتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن خاندان کے 1947 میں دہلی آتے ہی دونوں کے درمیان فوری قربت پیدا ہوئی، جو آگے چل کر ایک گہری جذباتی اور بعض محققین کے مطابق شاید جسمانی محبت میں بھی بدل گئی، جو تقسیم کے بعد بھی جاری رہی۔ انہوں نے سینکڑوں خطوط کا تبادلہ کیا۔ نہرو انہیں مائی ڈارلنگ ایڈوینا لکھتے تھے، اور ایڈوینا جواب دیتی تھی، وہ شخص جو دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ایڈوینا کی بیٹی پامیلا نے یہ خطوط پڑھ کر ان کے باہمی عشق کی تصدیق کی، اگرچہ وہ کہتی ہیں کہ تقسیم کے بعد یہ تعلق محض جذباتی رہا، یعنی صرف ایموشنل تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ سوانح نگاروں نے خیال کیا ہے کہ یہ رشتہ نہرو کی نرمی کا سبب بنا، جس کی وجہ سے ماؤنٹ بیٹن کا جلد بازی والا منصوبہ بآسانی مان لیا گیا، لیکن اس کی کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہے۔ نہرو کی بیٹی اندرا نے اسے نو آبادیاتی افواہ قرار دے کر مسترد کیا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ وہ خطوط جو اب بھی نہرو خاندان کے پاس ہیں اور 2024 میں انڈیا میں ایک سیاسی تنازع کا باعث بھی بنے، تاحال یہ سیلڈ یعنی سر بمہر ہیں، جس سے ان تینوں کے درمیان ایک خوشگوار جو مثلث بنتی تھی، ٹرائنگل جو بنتا تھا، اس کی سرگوشیاں کبھی مکمل خاموش نہیں ہو سکی۔ اور اب بات آتی ہے اس انسان کی شخصیت کے سب سے سیاہ پہلو کی، جو کافی عرصے تک راز بنا رہا۔ سن 2019 میں ایک برطانوی مورخ اینڈریو لونی نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ یعنی آزادی معلومات کے قانون کے تحت شدید دباؤ ڈالا تو امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں 75 سال پرانی فائلیں عوام کے سامنے رکھ دی، یعنی افشا کر دی۔ یہ دستاویزات 1944 سے لے کر 70 کی دہائی تک کی تھیں، اور ان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں لکھا تھا کہ کھلے عام وہ ہم جنس پرست تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف شدید کشش رکھتا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی یہ عادات اسے اعلیٰ فوجی عہدوں کے لیے بالکل نااہل بناتی تھی، لیکن یہ ایڈمرل بنا اور ٹاپ کا ایڈمرل سمجھا گیا برطانیہ کا۔ سب سے پہلا ثبوت 1944 میں ملا جب ایک معزز امریکی خاتون بیرنس ڈیسیز نے FBI کے افسروں سے بالکل الگ موضوع پر بات کر رہی تھی کہ اچانک بے ساختہ بول اٹھی کہ لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن اور ان کی بیوی کو بہت گھٹیا اخلاق کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فائلوں میں مزید لکھا گیا کہ وہ مالٹا میں ایک خفیہ اور مہنگے کوٹھے ریڈ ہاؤس
جایا کرتے تھے، جہاں نیول افسروں کے لیے فوجی وردی میں اور اسکول یونیفارم میں نوعمر لڑکے پیش کیے جاتے تھے۔ یہ محض جنگ کے دوران کی افواہیں نہیں تھی۔ اینڈریو لونی نے اپنی کتاب دی ماؤنٹ بیٹنز میں ان الزامات کو اس وقت کے ان لوگوں کے بیانات سے ثابت کیا ہے جو کبھی ماؤنٹ بیٹن کی ہوس کا شکار ہوئے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کا پرانا ڈرائیور بتاتا ہے کہ 1965 سے اور 1970 کی دہائی تک وہ ملکہ کے ذاتی گھوڑ سوار گارڈز کی ریجیمنٹ ہاؤس ہولڈ کیولری سے تھے، اور وہاں پہ سب سے خوش شکل نوجوان فوجیوں کو خاص طور پر چن کر اپنے گھر بلاتے تھے۔ ایک سابق اسی قسم کا جو کرائے کا لڑکا تھا جو ان کے گھر آتا تھا، ایتھنی ڈیلی، اس نے بعد میں عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا کہ اسے اور دوسرے لڑکوں کو وردی پہنا کر ماؤنٹ بیٹن کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ اور پھر آتی ہے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات، بیلفاسٹ کے کنکورا بوائز ہوم کی۔ سن 70 کی دہائی میں یہ سرکاری یتیم خانہ دراصل ایک منظم پیڈوفائل نیٹ ورک کا اڈا بن چکا تھا۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI5 مبینہ طور پر ان مجرموں کو تحفظ دیتی رہی تاکہ IRA یعنی آئرش ریپبلکن آرمی جسے اس کے حامیوں کی خفیہ معلومات حاصل کی جا سکے۔ تو بڑے ہونے کے بعد ان میں سے کئی متاثرین نے کھل کر ماؤنٹ بیٹن کا نام لیا۔ آرتھر سمتھ نے 2022 میں ماؤنٹ بیٹن کی جائیداد کے خلاف مقدمہ کیا اور کہا کہ وہ خود بھی اس کی زیادتی کا شکار ہوا تھا۔ ایک اور بچے نے بتایا کہ 11 برس کی عمر میں اسے ماؤنٹ بیٹن کے آئرلینڈ والے اس محل گلاسی باؤن کاسل میں لے جایا گیا تھا۔ ہسٹورین اینڈریو لونی نے کنکورا کے 2 متاثرین سے طویل ملاقاتیں کی۔ ان کے بیانات میں تاریخ، مقام، حتیٰ کہ کمرے کی تفصیلات تک بالکل ایک جیسی نکلی۔ بہت سی اہم فائلیں اچانک غائب ہو گئیں۔ لونی کا خیال ہے کہ برطانوی حکومت نے خود ان فائلوں کو غائب کر دیا بعد میں، یا غائب کروایا۔ یہ وہی دلکش مسکراہٹ والا شاندار وردی میں ملبوس انکل ڈکی تھا جس کے پیچھے ڈیپے کا قتل، تقسیم ہند کا خون ناحق اور درجنوں معصوم بچوں کی برباد زندگیاں چھپی ہوئی تھیں۔ آخرکار 27 اگست 1989 کو IRA نے اس کی کشتی میں بم رکھ دیا۔ دھماکے کی آواز گونجی، ماؤنٹ بیٹن ہلاک ہو گیا۔ اس کا 14 سالہ پوتا نکولس، 15 سالہ کشتی چلانے والا ملاح اور ایک مقامی لڑکا پال میکسویل یہ مارے گئے۔ IRA نے کہا کہ یہ سامراجی جرائم کی سزا ہے، لیکن جن لاکھوں کی لاشیں پنجاب کی مٹی میں یا دریاؤں میں بہہ گئیں اور پنجاب کے دریاؤں کا پانی سرخ ہوا، جن بچوں کی چیخیں گلاسی باؤن کاسل کی دیواروں میں دفن ہوئیں، ان کے لیے وہ دھماکہ شاید ایک کڑوا مگر بہت دیر سے ملنے والے انصاف کی گونج تھا۔ آج بھی شاہی خاندان اسے عظیم مشیر اور پیارا انکل کہتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ شاہی خاندان میں پیدا ہونے والا یہ شخص دراصل لاکھوں لاشوں اور تباہ شدہ معصومیتوں پر کھڑی ایک جھوٹی شہرت کا مالک ہے۔ امریکہ کے حالیہ ایپسٹین اسکینڈل میں شاہی خاندان کے پرنس اینڈریو کے کردار کے بارے میں جو باتیں افشا ہوئی ہیں وہ شاید لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تسلسل کہی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔